बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 8 मार्च है और दिन है हफ्ते का। आप लोगों के साथ दिन का पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। लेकिन उससे पहले हम आज के दिन की अहमियत पर जो है वो रोशनी डालेंगे कि आज के दिन तारीख़ में क्या क्या हुआ। पहली जो ये तारीख़ का किस्सा है वो है 8 मार्च 1910। ये फ्रांस की एक खातून थी, रेमंड उनका नाम था, और ये दुनिया की पहली खातून पायलट थी। और 8 मार्च 1910 को इनको जो है वो लाइसेंस मिला जहाज़ का, हवाबाजी का। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक जो है वो प्लम्बर की बेटी थी, लेकिन इनको मोटरसाइकिल चलाने का बड़ा शौक़ था। मोटरसाइकिल से फिर इनका शौक़ जहाज़ में कन्वर्ट हुआ। तो 8 मार्च 1910 को इनको हवाबाजी का लाइसेंस मिला। ये दुनिया की पहली खातून थी। उसके बाद 8 मार्च 1906 अमेरिका ने $20 मिलियन देकर पूरे का पूरा फिलिपाइन ख़रीद लिया था, थियोडोर रूजवेल्ट। और उसमें बहुत सारे मुसलमान जो है इस सारे प्रोसेस में मारे गए थे, क्योंकि मुसलमानों ने शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो 8 मार्च 1906 ये टोटल कीमत लगाई थी जी $20 मिलियन फिलिपाइन की। उसके बाद 8 मार्च 1942 ये जापान ने कब्ज़ा किया था बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून पर। यानी इससे पहले जो है ना वो जापान को फतवात नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर फतवात मिलना शुरू हुई। पर्ल हार्बर हो गया। फिर जो है वो 8 मार्च 1942 को जापान की फ़ौजों ने रंगून पर कब्ज़ा किया। उसके बाद जो आखिरी वाक़या हुआ, यानी जो मैंने नोट किया है, 8 मार्च 2014 मलेशिया का एक त्यारा कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ा और उसका जो राब्ता था पीछे वो 38 मिनट तक जो है वो कायम रहा। ठीक है, लेकिन जो आर्मी का रेडार था, आर्मी के रेडार पर वो 1 घंटे तक नमूदार होता रहा, लेकिन उसके बाद वो त्यारा गायब हो गया। उसमें टोटल अमले के बंदों को मिला के 227 अफराद शामिल थे। और जब ये त्यारा गायब हुआ तो ये जनूबी चीन में बहरे अरब के ऊपर प्रवास कर रहा था। ये बड़ा अंधोनाक और होलनाक वाक़या था 8 मार्च 2014 को, जब मलेशिया का त्यारा गायब हुआ। ये कुछ मादी खंगाला हमने। अब आते हैं जो है ना वो अपनी ख़बरों पे। पहली खबर ये है कि किसी भी खातून को हरासा करना, क्योंकि आज ख़वातीन डे है। ठीक है, पाकिस्तान में जो ख़वातीन की हालत है वो आपके सामने है, चाहे शहर हो चाहे देहात हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें जब हमने किसी की वीडियो बनानी होती है, तो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको ब्लैकमेल करना होता है। तो आप जानते हैं ख़वातीन। बहरहाल तो ये जो ताकतवर तरीन खातून है, जो फेक वज़ीर आला है पंजाब की, उसने कहा जी कि औरत को हरासा करना ये मेरी रेड लाइन है। कौन सी रेड लाइन मुझे तो नहीं पता। बहरहाल सवाल ये करना था कि उन औरतों में आलिया हमज़ा आती है, खतीजा शाह, सनम जावेद, फलक जावेद, आयशा भुट्टा, कमल शोजब, ये भी उन औरतों में रेड लाइन में आती हैं, या ये हमें लुगुड़न मेरे यार डॉक्टर जास्मीन राशिद और जो कुछ लोगों के साथ इस रजीम में हुआ, लोगों की बेटियों के साथ, बहनों के साथ, माओं के साथ, और ख़ासकर पंजाब में, तो वो कह रहे हैं कि जी ये रेड लाइन है। कौन सी रेड लाइन मुझे नहीं पता। उसके बाद जो है ना सदर ट्रंप ने, जिस तरह ये अनप्रेडिक्टेबल हैं, हैरान कर देते हैं हर दफ़ा, उन्होंने ईरान के सुप्रीम कमांडर सैयद अली खामेनाई को ख़त लिखा है और उन्होंने ख़त में कहा है कि जी वो बैठ के सारे मामलात पे बात कर सकते हैं। दूसरा, ट्रंप इंतज़ामिया कहती है कि अब
کوئی اور نیا ایٹم بم دنیا میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال فی الحال تو ایران نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی خط نہیں ملا۔ اس کے بعد ایران نے کہا ہے کہ کسی دھمکی میں آ کر یا دباؤ میں آ کر ہم بات چیت تو نہیں کریں گے۔ تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے دے آر گریٹ پیپل، کہ وہ بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، یہ ٹرمپ نے اپنے خط میں کہا ہے۔ بہرحال انہوں نے خط لکھا ہے، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے ٹرمپ کا خط لکھنا۔ آگے دیکھتے ہیں، ایران سے پابندیاں بھی اٹھ سکتی ہیں۔ پاکستان کے لیے اور خاص کر کسانوں کے لیے بری خبر ہے کہ ہمارے دونوں بڑے ڈیم، تربیلا ڈیم اور جو ہے نا منگلا ڈیم، دونوں ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا پورے سردیوں میں بارشیں، برف باری نہ ہونے کے برابر تھی، تو اس لیے بار بار جو ہے نا عمران خان جیسا بندہ زور دیتا آیا ہے کہ ڈیمز ہونے چاہیے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ یعنی کتابوں میں لکھا ہے کہ چین کے پاس، صرف چین کے پاس 60,000 ڈیم ہے، 60,000، کیونکہ دنیا جانتی ہے ڈیمز کی یوٹیلیٹی۔ ڈیم کے کوئی 100 فائدے ہیں، 100 سے بھی زیادہ فائدے ہیں ڈیم کے، اگر ڈیم ہو تو۔ لیکن یہاں پہ میٹرو، یہاں پہ اورنج ٹرینیں، یہاں پہ کیا منصوبے، ڈیم کسی نے نہیں بنائے۔ یہ 2 ڈیم ہیں، یہ دونوں ڈیڈ لیول پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر اچھی بارش نہیں ہوتی تو یہ کسانوں کے لیے بری خبر ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ 31 مارچ تک تمام غیر قانونی، غیر ملکی اور افغانی پاکستان سے نکل جائیں۔ یہ بڑے اعلان ہوئے جی، بڑی دفعہ اعلان ہوئے، پھر بعد میں ان کو یاد آ جاتا ہے یار ڈالر ہی تو ملنے، میرا مطلب ہے وہی تو کہیں نہ کہیں پاس وہ ملنے نا کہ ہم نے اتنے افغانی رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ افغانی خود کام کرتے ہیں، خود مزدوری کرتے ہیں۔ بہرحال جی 31 مارچ ان کی ڈیڈ لائن ہے، کوئی افغانی پاکستان میں غیر قانونی نظر نہ آئے، کوئی غیر ملکی نظر نہ آئے، ورنہ شدید مذمت کی جائے گی اس کی، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ یہ کہا کس نے؟ یہ کہا ہے فیصل وارڈ نے۔ فیصل وارڈ صاحب، اگر عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہوتی نا تو آپ کو یہ لائن ہی نہ کہنی پڑتی، کیونکہ آپ کی جو ٹاک شوز ہیں وہ عمران کے بغیر نامکمل ہیں، چاہے آپ تعریف کریں چاہے آپ گالیاں دیں۔ یعنی یہ لائن بتاتی ہے کہ عمران خان کی سیاست زندہ ہے، یہ جو آپ نے کہا ہے نیشنل ٹی وی پہ، تو اس کا مطلب ہے اس کی سیاست زندہ ہے، اور زندہ رہے گی، کیونکہ عوام اور عمران کا براہ راست تعلق ہے، وہ مرشد اور مریدوں والا، آپ کی درمیان میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد جی 57 سالہ نکول کڈمین، یہ 2024 کی سب سے زیادہ پیسے کمانے والی اداکارہ ہیں۔ یہ کون ہے موصوف ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ہے نا وہ ٹام کروز کی سابقہ اہلیہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، اور ان کی عمر کتنی ہے؟ 57 سال۔ یعنی 57 سال میں تو پیسے نہیں کمانے چاہیے، لیکن نکول کڈمین نے پیسے کمائے ہیں 31 ملین ڈالرز۔ یہ 2024 میں نکول کڈمین نے جو ہے نا یہ پیسے کمائے ہیں، تو یہ سب سے زیادہ پیسے کمانے والی اداکارہ، اور ایج ہے 57 سال۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے۔ مشترکہ اجلاس ہوتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں، اس سے نیا ریکارڈ قائم ہونے جا رہا ہے کہ زرداری وہ 8ویں مرتبہ مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے، اور یہ پاکستان کے صدور کا ریکارڈ ہے کہ پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اب ملک کی ترقی کا، ملک میں دیانتداری کا، ملک میں احتساب کا یہاں سے اندازہ لگا لے۔ جس طرح تھرمامیٹر رکھا جاتا ہے، منہ میں ڈاکٹر نکالتا ہے، کہتا ہے 102 یا 101 یا 99، یہ اسی طرح ہے، یعنی وہ ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ تو ہم بحیثیت قوم کیا ٹھہرے، بحیثیت قوم ہماری کیا اوقات ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہمارے جرنیل کس کو پسند کرتے ہیں، یہ وہ ریکارڈ قائم کرنے جا رہا ہے کہ وہ 8ویں مرتبہ وہ مشترکہ اجلاس سے جو ہے وہ خطاب کرے گا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ہم آتے ہیں اپنے وی لاگ پہ، ٹھیک ہے جی۔ کیا چیف آف آرمی سٹاف کو
جو ہے وہ برطرف کیا جا سکتا ہے یا انہیں کوئی خطرہ ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے گا؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ابھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، ایک ڈیجیٹل نائی نے جو ہے نا وہ خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے پاکستان کی تاریخ کی دوسری بڑی ہجرت، یعنی ایک دفعہ پاکستان جب بنا نا تو جو ہے وہ ہجرت نہیں، یعنی وہ تو آئے مسلمان جہاں کہ ہمارا ملک بن گیا ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ ہمارا ملک بن گیا ہے، جبکہ برٹش آرمی جو ہے نا وہ موجیں اور خوشیاں منا رہی تھی کہ ہمارا ملک بن گیا ہے۔ بارہ لوگوں کے ذہنوں میں مختلف بات تھی، وہ بعد میں پتہ چلا کہ فوج کا ملک بنا ہے، وہ جو لوگ آئے تھے ریڑوں پہ، گدھوں پہ، گدھا گاڑیوں پہ، ان کا نہیں بنا تھا۔ بہرحال اس ہجرت کی بات نہیں ہو رہی، یہ اور ہجرت ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اور مریضوں کی طرح جو ہے نا وہ اگر ایک بیڈ پر دو وزراء، کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے جب مریض دو تین اور وہ بھی ڈیلیوری والے، درد ذیل والے مریض۔ یعنی میں ایک دفعہ ہسپتال میں گیا ایمرجنسی میں، یعنی ادھر راجہ بازار، تو میں حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ لوگ نیچے پڑا ہے، یقین کریں نیچے فرش پہ لوگ پڑا ہے، اور میں نے پہلی دفعہ وہ منظر دیکھا۔ تو پھر وزراء اگر ایک دو وزراء ایک بیٹھ دے، میرا مطلب اس کے بعد جو ہے نا جب نواز شریف کو جنرل جیلانی کے سامنے پیش کیا گیا، یہ ہمارے سب سے سینئر اور سب سے جو ہے نا وہ سنجیدہ صحافی ہیں مظہر عباس نے ایک سیمینار میں خطاب کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں جرنیلوں کا پروجیکٹ ہے، فلاں جرنیلوں کا پروجیکٹ ہے، فلاں اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ خود بھی اپنے متھے لگواتے ہیں، خود جی فلاں ہمارا پروجیکٹ ہے، فلاں یار 12 جماعتیں پاس کر کے بندے میں کیا جاتا ہے، 12 جماعتیں پاس کر کے، اس کے بعد کور شور یہ وہ، کوئی انگریزی کورس، عربی کورس یہ وہ، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے۔ یہ خود کہلواتے ہیں عمران ہمارا پروجیکٹ ہے، خود کہلواتے ہیں۔ تو مظہر عباس نے کہا ہے کہ اصل جو پروجیکٹ ہے نا جرنیلوں کا، جو ٹوٹ آلہ ہے اس وقت، وہ ہے نواز شریف۔ پھر وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جم خانہ میں کٹ پہن کر نواز شریف کرکٹ کھیل رہے تھے، تو وہاں پہ چیف سیکرٹری موجود تھے گراؤنڈ کے باہر، ٹھیک ہے جی۔ چیف سیکرٹری کو نواز شریف بڑا پسند آیا، کیوں پسند آیا مجھے نہیں پتا، تو چیف سیکرٹری اسے جنرل جیلانی کے پاس جو ہے نا وہ لے گیا۔ یہ سابق ڈی جی IS آئے تھے لیفٹیننٹ جنرل غلام جیلانی، اور پھر ضیاء نے ان کو گورنر پنجاب بنایا تھا جب مارشل لاء لگا، تو اس وقت وہ گورنر تھے۔ تو مظہر عباس کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری جو ہے نا وہ نواز شریف کو جنرل جیلانی کے پاس لے گئے۔ جو ہی جنرل جیلانی نے نواز شریف کو دیکھا تو جنرل جیلانی نے نواز شریف سے پوچھا کہ تم اتفاق فاؤنڈری میں یا اتفاق بھٹی میں کیا کرتے ہو؟ تو نواز شریف نے کہا کہ جی میں فائنانس دیکھتا ہوں، میں اتفاق فاؤنڈری کا فائنانس دیکھتا ہوں۔ تو جنرل جیلانی نے وہاں پہ کہا کہ آج سے تم پنجاب کے فائنانس منسٹر ہو، آج سے تم فائنانس میں۔ مظہر عباس نے کہا ہے یوں تباہ کیا انہوں نے فیبرک، یوں تباہ کیا انہوں نے معاشرہ، یوں تباہ کیا انہوں نے جمہوریت، یوں تباہ کیا انہوں نے میرٹ۔ اور پھر اگلے ہفتے دھنک ایک اخبار چھپتا تھا لاہور سے، پتہ نہیں ابھی ہے کہ نہیں، یہ فلمی اداکاروں کا، تو اس میں 50-60 تصویریں نواز شریف کی رنگین اس طرح یہ چھپوائی گئیں دھنک میں، جیلانی نے چھپوائی۔ تو یہ مظہر عباس کہتے ہیں کہ اس کو اوریجنل پروجیکٹ کہتے ہیں، اس کو چیف ٹاؤٹ کہتے ہیں کہ جی آج سے تم پنجاب کے فائنانس جو ہے نا وہ منسٹر ہو۔ اور پھر وہاں سے لے کر یہاں تک ابھی تک یہی ہو رہا ہے، پرویز خٹک تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم وہی ہو رہا ہے مریضوں کی طرح۔
اتنے وزیر بنا دیے گئے ہیں. یہ انکشاف ہوا ہے کہ وزراء کالونی میں جو ہے نا وہ اتنے گھر نہیں ہے. اب وزراء جو ہے نا وہ پاگل کتوں کی طرح وہ گھروں پہ لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے مجھے بیگم گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی کہ وزراء کالونی. دوسرا کہتا ہے میرے کو آج ویپور لگ گئے وزراء کالونی. وہ کہتی ہے وزراء کالونی. آپ کو پتا ہے پھر اسلام آباد، پھر وزراء کالونی، پھر سرکاری سور کے تکے، سرکاری خنزیر کی جو ہے نا وہ ملائی بوٹی، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ سر پھٹول ہو رہی ہے. کیونکہ آپ وزیر داخلہ، جو ایک داخلہ ہے نا ایک محکمہ، اس کا وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، یہ ہے بھائی لوگوں کا. اس کا وزیر مملکت ہے طلال چودھری داخلہ کا، یہ ہے نواز شریف اور مریم کا. تیسرے نمبر پہ اب اس کا ہے مشیر داخلہ پرویز خٹک، یہ ہے جو ہے نا اس کا بھائی لوگوں کا. چوتھے نمبر پہ ہے مشیر برائے یعنی وہ کون سے علاقے ہمارے قبائلی علاقہ جا داخلہ جو ہے نا انور زیب، جس نے بڑی اچھی قیمت پہ بھائی کا خون بیچا، وہ بن گئے. اب محکمہ ایک ہے، وزیر 4 ہیں اور سر پھٹول ہو رہی ہے. اجلاس ہوا ہے اسپیشل فارم 47 کے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے کہ اب گھروں کا کیا کریں. تو شہباز شریف نے کہا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ بندوبست کیا جائے ان کے خنزیر اور لانتی اور سور کھانے کا، اور ان کو جو ہے نا وہ گھر دے دے. ہماری بہرحال آجزانہ جو ہے نا وہ حل یہ تھا اور آجزانہ تجویز یہ تھی کہ مریض جو ٹیکس دیتے ہیں، جو ان کو پالتے ہیں، تو وہ تو پڑے ہیں بیڈوں پہ 2-2 اور 3-3. تو ہمارے ایک آجزانہ مشورہ ہے کہ اگر وزیر جو ہے نا وہ 2-2 ہو جائے ایک بیڈ پہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. یا پھر اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں تو ایک بنگلے میں 2-2 وزیر گھس جائے. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا 5 مرلے کا مکان نیچے ہوتا ہے، 5 مرلے کا مکان اوپر ہوتا ہے، نیچے اور فیملی رہتی ہے، اوپر اور فیملی رہتی ہے. میں خود اس طرح کرائے پہ رہتا ہوں 5 مرلے کے مکان پہ. تو یہ وزیر بھی اس طرح کر لے، یا تو ایک جو ہے نا وہ بیڈ پہ 2-2 وزیر ہو جائیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ گھر میں 2-2 وزیر ہو جائیں. لیکن نہیں، اس طرح نہیں. اس طرح پیسے بچنے کے چانس ہیں، کم پیسے لگنے کے چانس ہیں. بہرحال ہماری تجویز ہے، آگے ان کی مرضی ہے، اگر کوئی شوقین ہو تو 2-2 ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ اون عباس پبی، ان کو بیڈ روم سے نکالا گیا ہے، بیڈ روم سے، اور ان کی بیوی بھی موجود تھی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کالج میں، اسکول میں شروع سے سیاست سے بڑی دلچسپی تھی، آج یہ ہوا ہے، آج یہ ہوا ہے. لیکن یہ جو کچھ یہ چنگیزیت ہو رہی ہے نا، یہ بربریت ہو رہی ہے، اس کا نہیں نہ دیکھا نہ سنا. ضیاء، اس کے بعد مشرف، یعنی اس کے جو ہے نا یہ کچھ بھی نہیں دیکھا نہ سنا. یہ اون عباس پبی کو بیڈ روم سے گھسیٹ کے لے جایا گیا ہے، اور اس نے سینٹ میں بتایا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے. بہرحال ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پاکستان کی جو دوسری بڑی ہجرت ہوئی ہے نا، وہ ہوئی ہے 2024 میں. پہلی ہجرت کب ہوئی تھی؟ پہلی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان ٹوٹا تھا، کیونکہ وہ ایک ملک تھا نا، بہت زیادہ بنگالی ادھر افسر ملازم، دارالحکومت بھی ادھر تھا، اور بہت زیادہ پاکستانی جو ہے نا وہ مشرقی پاکستان میں فوج بھی ہو گئی، ویسے بھی ملازم ہو گئے. تو وہ جو پہلی بڑی ہجرت تھی، پہلی بڑی ہجرت پاکستان کی، یعنی بنگالی جو ہے نا وہ یہاں سے بنگلہ دیش گئے، اور وہاں سے جو پاکستانی تھے، پہلے تو ایک ہی ملک تھا، وہ یہاں آئے. اس کے بعد جو ہجرت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2024 میں. یہ 92 نے رپورٹ کی ہے، اور یہ تعداد ہے 9 لاکھ. 9 لاکھ لوگ وہ اس سسٹم پر، اس جمہوریت پر، اس قانون پر، ان ججوں پر، اس عدلیہ پر لعنت بھیج کے ملک چھوڑ گئے ہیں. اور یقین کریں کہ بہت اچھا کیا ہے، بہت بر وقت فیصلہ کیا ہے.
یہ چھوڑ گئے ہیں، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اب جس کا بس چلتا ہے تو پاکستان سے زندہ بھاگ، نکلو اتھو، نکلو، جدھر منہ آتا ہے ادھر نکلو۔ یہ جو ہے نا یہ اب تو یہ بھی جو ہے نا فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ 50 سالہ منصوبہ ہے، 50 سالہ۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ آرمی چیف کم از کم اگر ایکسٹینشن لے نا تو وہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا 2095 تک لیں، کم از کم 2095 تک۔ وہی بات فیصل وارڈا نے کہہ دیا 50 سالہ منصوبہ، اب 2025 ہے تو 50 شامل کریں تو 2075 ہو گیا۔ تو بتائیں میری پیش گوئی ٹھیک ثابت ہوئی کہ نہیں ثابت ہوئی؟ میں نے تو آج سے ہفتہ پہلے کہا تھا کہ 2095 تک ایکسٹینشن لے لیں۔ وارڈا نے کہا ہے 50 سالہ پروگرام ہے تو اب آپ چل کریں۔ منیب ڈیجیٹل نائی منع نے کہا ہے کہ حکومت کو 12 اکتوبر کا خطرہ ہے، کہ 12 اکتوبر ہو سکتا ہے۔ 12 اکتوبر کو کیا ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ مشرف گئے ہوئے تھے شری لنکا، ٹھیک ہے، وہ واپس آ رہے تھے، نیچے نواز شریف نے کیا کیا؟ نواز شریف نے مشرف کو ڈسمس کر دیا، برطرف کر دیا۔ کر سکتے تھے بالکل، لیکن یہاں پہ موجود جرنیلوں نے مارشل لاء لگا دیا۔ یعنی مارشل لاء کیوں لگا؟ کہ مشرف کو برطرف کیا گیا، جرنیلوں نے مارشل لاء لگا دیا۔ نواز شریف نے کہا جہاز یہاں اتر بھی نہیں سکتا۔ اب منیب فاروق کہتے ہیں کہ حکومت کو ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے کہ یہاں 12 اکتوبر ہو سکتا ہے، یہ منیب فاروق کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو برطرف کیا جائے گا۔ کون کرے گا؟ پھر جب وہ برطرف ہوں گے تو پھر وہ ملک میں مارشل لاء لگائیں گے۔ یعنی ڈاٹ کنیکٹنگ آپ خود کر لینا، 12 اکتوبر کا میں نے آپ کو مطلب سمجھا دیا ہے۔ اور ادھر فیصل وارڈا کہتا ہے 50 سالہ پروگرام، ادھر منیب فاروق کہتا ہے کہ 12 اکتوبر کا خطرہ ہے، تو پھر ان کو پہلے برطرف کیا جائے گا۔ ادھر دیکھیں تو ان کی جو ہے نا وہ ہر طرف بلے بلے، یعنی آپ پاکستان میں کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ نے مریم کو کچھ نہیں کہنا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی توہین نہیں کرنی کیونکہ اوپر سے آرڈر ہے، اور صرف جو ہمارا مقصد ہے وہ پی ٹی آئی کو توڑنا ہے۔ عمران ریاض کہہ رہے تھے کہ جو جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتی ہے نا، تو ان کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ آپ جو مرضی ہے کریں، سیاست کریں، جلسے کریں، جو اگر آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کیا تو تم لوگوں کا وہ حشر کیا جائے گا جو ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں اور آئندہ کریں گے۔ یہ پیغام پہنچایا گیا ہے ان جماعتوں تک۔ ادھر اتنی طاقت ہے، ادھر جو ڈیجیٹل نائی ہے وہ کہتا ہے کہ جی حکومت کو 12 اکتوبر کا خطرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ all is not well۔ عامر خان تو کہتے تھا نا all is well, all is well, all is well۔ اب ان کی اب وہ خود لائے، انہوں نے خود ڈبے چوری کیے، انہوں نے خود فارم 47 دیے، انہوں نے شبو پالشیا، یعنی رشتہ لینے گئے، شہباز شریف اور نواز شریف دونوں شرما رہے تھے، بلکہ اس طرح گھونگھٹ کر کے انہوں نے دونوں دیکھی تو چھوٹی بہن پسند آ گئی ان کو، کہ چھوٹی بہن جو سگڑ ہے، اچھی پالش مالش، ڈگی میں سما سکتا ہے، ہر سائز کی ڈگی میں سما سکتا ہے، زبان سے پالش کر سکتا ہے، ان کو چھوٹی بہن پسند آ گئی جرنیلوں کو۔ انہوں نے وہ رشتہ مانگ نہیں لیا، کھس لیا، اغوا کر لیا۔ وہ بڑی بہن بیچاری سر میں چاندی لیے وہ بیٹھی ہے، اس کو پوچھا ہی کسی نے نہیں۔ تو بہرحال خود انہوں نے کیا، سارا کچھ خود کیا۔ لیکن وہ منیب کہتا ہے کہ جی 12 اکتوبر ہر وقت حکومت کو 12 اکتوبر کا خطرہ ہے۔ تو 12 اکتوبر جس وجہ سے ہوا تھا وہ وجہ بھی ہوگی کہ نہیں؟ کیونکہ 12 اکتوبر کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ کون برطرف ہوتا ہے۔ 50 سالہ منصوبہ بھی دیکھتے ہیں کہ 50 سالہ منصوبہ ہے۔ اور یعنی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے قرآن،
اور ایک آخری پیغمبر بھی جو ہے نا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ ایک جو ہے نا منصوبہ وہ انسانوں کا ہوتا ہے اور ایک جو ہے نا وہ اللہ پاک کو ہوتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین میرا خیال ہے۔ دیکھتے ہیں، روزے ہیں، اللہ پاک آپ کو ثانیہ عطا فرمائے، ثانیہ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔